अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक, मैं हूं मारिया मेमन। आज पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। आज हम कुछ सवालात उठाएंगे कि आज़ादी सहाफ़त क्या होती है, जिम्मेदार सहाफ़त क्या है, इसका तय्युन कौन करता है, और मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है, मीडिया जिस इम्तिहान से गुजर रहा है, इस वक्त में ये सवालात और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सोहेल बराइट साहब, मेरा ख्याल है थोड़ा यहाँ पे लोगों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है और हमें दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है कॉन्सेप्ट को। आज़ादी सहाफ़त आखिर ये ज़रूरी क्यों है? पहली तो बात यह है कि आज मेरा दिन है। हम हर रोज़ किसी न किसी का दिन मनाते हैं। आज मेरा और आपका, सब सहाफ़ियों का दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है, और लोगों को ये एहसास दिलाने की और हमें अपने आप को ये एहसास दिलाने की कि आज़ादी सहाफ़त के समरात क्या हैं, आज़ादी सहाफ़त क्यों होनी चाहिए, और इस आज़ादी जो सहाफ़त है इसका क्या कोई रियासत को या मुल्क को फ़ायदा भी है, या सिर्फ ये मेरी और आपकी आज़ादी है। तो ये सब वो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब वो ख़यालात हैं जिनको हमें एक दूसरे के सामने भी और लोगों के सामने भी रखना चाहिए। चलिए आगाज़ करते हैं रियासत से। रियासत को क्या फ़ायदा होता है अगर आज़ादी सहाफ़त प्रिवेल करे उस मुल्क में? देखिए, पहली तो बात यह है कि जिस मुल्क में इजहार राय की आज़ादी हो, आज़ादी सहाफ़त हो, उसका पहला इम्प्रेशन दुनिया भर में ये जाता है कि यहाँ लोगों को अपनी बात करने की आज़ादी है। जिस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त नहीं है, ये समझ लें कि वहाँ लोगों को अपने ख़यालात के इजहार की भी आज़ादी नहीं है। दूसरी बात, फ़ौरन जहाँ पे आपको ये नज़र आएगा, वहाँ ये भी नज़र आएगा कि यहाँ इस मुल्क में लाज़मन जमहूरियत है, क्योंकि जमहूरियत, और जहाँ जमहूरियत नहीं होगी वहाँ प्रेस फ्रीडम हो ही नहीं सकती, और अगर होगी भी तो उसकी बड़ी लिमिटेशंस होंगी। तो किसी मुल्क में किस तरह की जमहूरियत है उसका अंदाज़ा भी प्रेस फ्रीडम कितनी है और वो कितने ख़तरे से बाहर है, कितनी ख़तरे के अंदर है, उससे होगा। और तीसरी बात यह है कि ये भी पता चलता है कि यहाँ अदारे अपना जो दायरा कार है, क्या वो मुतय्यन कर चुके हैं या वो अभी उस फेज से गुज़र रहे हैं। ये वो सारी इंडिकेशन हैं जब किसी मुल्क में ये पता चल जाता है कि यहाँ इज़हार राय की आज़ादी कितनी है, तो उस मुल्क का पूरा खाका सामने आ जाता है। जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि आज़ादी सहाफ़त से सहाफ़ियों को ही फ़ायदा है, उन्हें ही आज़ादी है। क्या ऐसा सही है? देखिए, फ़र्ज़ करें ये सिर्फ इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ चंद लोग बैठ के लफ्ज़ों की जुगाली करें और अपने ख़यालात का इजहार करें और रियासत को या लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। सवाल यह है कि सहाफ़त है क्या? इट इज़ ए वॉच डॉग। ये दूसरों के ऊपर नज़र रखने का नाम है और दूसरों का एहतसाब करने का नाम है। रियासत के बाकी अदारों के अगर कोई वॉच डॉग नहीं होगा, उन पे अगर कोई नज़र नहीं रखेगा, एहतसाब नहीं करेगा, तो वो अदारे जो हैं वो तो हर कोई बेमुहार हो जाएगा। हर कोई अपनी आज़ादी से इतनी आज़ादी से काम करेगा कि उसके ऊपर तनकीद नहीं होगी। चुनांचे दुनिया में जहाँ भी इस तरह का निज़ाम हो, जहाँ पे वॉच डॉग ना हो, जहाँ पे जमहूरियत ना हो, जहाँ पे बाकी जो मुल्क के अदारे हैं वहाँ ना हो, वहाँ फिर सच नहीं रहता। सोहेल साहब, लेकिन वॉच डॉग पे नज़र कौन रखेगा? सहाफ़त की जो आज़ादी, गलत फ़ायदा भी तो उठाने वाले हमारी सफ़ों में ही हैं। जी, पहली तो बात यह है कि वॉच डॉग जहाँ ज़रूरी है, जिस मुल्क में वॉच डॉग नहीं है वहाँ झूठ फ़रोग पाता है। दो मिसालें दूंगा। हिटलर का जर्मनी, हिटलर के जर्मनी में आखिरी दिन तक ये कहा जाता रहा हम जीत रहे हैं, और रूसी फ़ौजें जब बर्लिन में दाखिल हो रही थी तब भी ये कहा जा रहा था कि हम जीत रहे हैं। और दूसरी मिसाल है रूस की, कि जब तक गोबाचोफ नहीं आए उस वक़्त तक यही था कि सोवियत यूनियन अजीम सोवियत यूनियन है, और फिर पता चला ये तो क्रम्बलिंग है, ये तो टूट रहा है, और टूट गया हमारे सामने। क्यों? दोनों जगह पे प्रेस इन चेंज था। सच की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि सच कड़वा होता है लेकिन सच लोगों को जोड़ता है, और झूठ की सबसे बड़ी जो ख़राबी है वो ये होती है कि कानों को बड़ा भला लगता है, बज़ाहिर हर तरफ अमन और चैन की बांसुरी बजती है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जहर आलूद होता है। जहाँ तक सहाफ़ियों के एहतसाब की बात है, तो मैं नहीं कहता कि प्रेस काउंसिल करे या प्रेस कमीशन करे, जो अभी बने नहीं हैं।
لیکن پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں، پاکستان کے ادارے موجود ہیں. اگر کسی بھی صحافی کے خلاف کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اس کے خلاف پرچے درج ہوتے ہیں، اس کے خلاف مقدمے ہوتے ہیں، اس کو عدالتوں میں بلایا جاتا ہے. کئی ایک کو پاکستان کی تاریخ میں صحافیوں کو سزائیں ہوئی ہیں. تو یہ سارا پروسیس تو ہے. لیکن اگر یو کے یا انڈیا کو دیکھا جائے تو وہاں پریس کمپلینٹس کمیشن بنے ہیں، یہاں بھی بننا چاہیے. سول سوسائٹی نے بنائے ہیں صحافیوں کے ساتھ مل کے. تو اصلی سلوشن تو یہی ہے کہ پریس کمپلینٹس کمیشن بنے. یہ آپ نے بات کی جہاں پریس ان چینز ہیں، ذرا ہم امریکہ کی طرف رخ کرتے ہیں. جمہوریت بھی ہے وہاں پر، آزادی ہے وہاں میڈیا کی، لیکن جب وہاں پر عراق جنگ ہوتی ہے، ہم نے اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھا، وہاں پر ہمیں نظر نہیں آیا کہ کوئی آزادی ہے. انہوں نے میڈیا نے اپنی حکومت کی لائن ہی ٹوکی. ویری سیڈ کہ وہاں بھی آزادی نہیں ہے. لیکن جب آزادیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو مجھے گارڈین اور انڈیپینڈنٹ کے رپورٹر، جب میں نے بیلنسڈ رپورٹنگ پڑھنی ہوتی تھی عراق وار کے بارے میں، تو میں رابرٹ فسک پڑھتا تھا. اگر میں نے امریکہ کے گورنمنٹ کے حالات اور وہاں کی فوج کے حالات جاننے ہوتے ہیں تو میں باب وڈورڈ پڑھتا ہوں جو کنٹمپریری ہسٹری لکھتے ہیں. جس طرح کہ وہاں لیٹ سے مین اسٹریم میڈیا جو تھا وہ تو وار مانگرنگ میں شریک ہو گیا، اور چنانچہ ہر ایک چینل جو وار مانگر رہا، بعد میں اس کی ریٹنگ کم ہوئی، بعد میں لوگوں میں اس کی مقبولیت کم ہوئی. سہیل صاحب، یہاں ہم ایک بریک لیں گے. جب واپس آئیں گے تو نظر ڈالیں گے کہ بھارت میں میڈیا کا ٹرینڈ کیا ہے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب، ایک یہاں پر پاکستان میں جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ بھارت میں جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے جتنے ایشوز ہوں گے، وار کوریج کس طرح کرنی ہے، کچھ ایشوز پہ وہ بھی سوال نہیں اٹھاتے. حکومت جو کہتی ہے وہ اس طرح کا موقف چلتا ہے. دیکھیں ماریا، یہ ہر دنیا کے صحافی کا ایک کرائسس ہے، ایک کانٹرڈکشن ہے، ایک مسئلے میں گرفتار ہے. جب بھی اس کے سامنے ایک طرف پیٹریٹزم ہوتی ہے، دوسری طرف اس کا سچ ہوتا ہے. اب بہت سارے ملکوں میں جیسے کہ انڈیا ہے، انڈیا کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جرنلسٹ بہت اٹیچڈ ہیں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور شاید ان کے اندر کوئی اتنی کانٹرڈکشنز بھی نہیں پائی جاتی. پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان میں چونکہ 4 مارشل لا لگے، اور 4 مارشل لا کی وجہ سے پریس کے اوپر بہت سی پابندیاں رہیں، تو اس لیے پریس جو ہے پاکستان کا وہ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، بلکہ بہت سی شکایات شروع سے رہیں، کانٹرڈکشنز رہیں، اختلافات رہے، اور وہ اعتماد دونوں کے درمیان قائم نہیں ہے جو شاید انڈیا میں ہے. اس لیے وہاں پہ کویسچن نہیں کیا جاتا. یہاں پہ چونکہ مارشل لا دور میں بھی کویسچن کیا جاتا رہا، چاہے وہ چند ہی لوگ تھے. اب بھی بہت سارے لوگ تو آپ کو پتا ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہی جو ہے وہ صحافت کرتے ہیں. لیکن پھر سوال وہ آ جاتا ہے کہ جہاں پیٹریٹزم ہو اور ایک طرف سچ ہو، کیا چنا جائے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر بندہ پیٹریوٹک بھی ہوتا ہے، ہر صحافی پیٹریوٹک بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک اور ڈیوٹی بھی ہے کہ اس نے سچ کو بھی رپورٹ کرنا ہے. تو وہ جب سچ کو رپورٹ کرتا ہے تو اس کی پیٹریٹزم جو ہے ڈیمیج ہوتی ہے، اور اگر وہ سچ چھپا جائے تو وہ بڑا صحافی نہیں ہو سکتا. تو پھر اس مورل ڈیلیما میں ذمہ دار صحافت کہاں پر کھڑی ہوتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دنیا بھر میں صحافت کا اصول یہ ہے کہ سچ کا جھنڈا جو ہے وہ بلند رکھا جائے. ٹھیک ہے، پیٹریٹزم بہت بڑا جذبہ ہے، لیکن پیٹریٹزم میں جرمنی میں بھی تھی، پیٹریٹزم روس میں بھی تھی، پیٹریٹزم فاشزم میں بھی ہوتی ہے، پیٹریٹزم آمریت میں بھی ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ سچ کو چھپائیں گے تو پھر ریاستیں قائم نہیں رہتی. اس لیے صحافیوں نے دنیا بھر میں جو آئیڈیل جرنلزم ہے وہ سچ ہے، اور سچ سے ظاہر ہے باقی چیزیں بہرحال کچھ نہ کچھ ڈیمیج ہوتی ہیں. لیکن کیا سوال یہ ہے کہ کیا سچ، جس کو کہ خدا نے مذہب میں سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، دنیا کی جو ماڈرن جتنی ویلیوز ہیں ان میں سچ کی اہمیت ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم نے اگر 60 سال جھوٹ بولا تو اگر تھوڑا عرصہ سچ بول کے بھی دیکھ لیں. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ اگر 10 سال پہلے جائیں، صرف 10 سال پہلے، تو ہم سچ جاننے کے لیے BBC ٹیون کرتے تھے، ہم سچ جاننے کے لیے وائس آف امریکہ، اور حتیٰ کہ کئی لوگ تو انڈین جو ریڈیو تھا وہاں سے سچ جانتے تھے. لیکن
آپ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ آج اگر کسی نے پاکستان کا سچ جاننا ہے تو وہ پاکستان کے میڈیا کو سنے گا، پاکستان کے میڈیا کے بارے میں جانے گا، بلکہ سچ کی بھی وہ فارم جو شاید دنیا میں اور کہیں نہیں نظر آتی۔ سہیل صاحب لیکن پاکستانی نہیں، میڈیا اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی بنائی؟ میڈیا، اب کوئی پاکستانی میں نے نہیں سنا کہ پاکستان کی خبریں جاننے کے لیے وائس آف امریکہ جو ہے اس کو جانے، نہیں، اب وائس آف امریکہ والے پاکستان سے پتا کرتے ہیں کہ خبر کیا ہے۔ سہیل صاحب کریڈیبلٹی بنائی لیکن میڈیا پر اس وقت مشکل وقت ہے، سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، انڈین ایجنٹ ہے، غدار ہے، ہمارے میڈیا گروپ پر الزام لگ رہے ہیں۔ دیکھیں، فرض کریں کہ تنازع پیدا ہو جائے، فرض کریں کہ دو فریقوں میں یہ پیدا ہو جائے، ایک شک کرنا شروع کر دے، مثلا میڈیا گروپ پہ شک ہو جائے کہ غدار کون ہے، یہ ذمہ دارانہ صحافت نہیں کر رہا، تو اب اس کا تعین کون کرے؟ میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا تعین، جس طرح پارلیمان کا اور ایگزیکٹو کا کوئی تنازع ہو جائے تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے سپریم کورٹ موجود ہے۔ سب سے بڑا جو ریٹن ایگریمنٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ آئین ہے، اور آئین کی الٹیمیٹ انٹرپریٹیشن کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کو حاصل ہے۔ تو کہیں اگر یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ کوئی اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، کسی نے پیٹریٹزم سے تجاوز کیا ہے، کسی نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کا تعین جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ذمہ دار کا لفظ ہے نا، یہ بڑا ایمبیگوس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو انہوں نے جو پہلے موجود جمہوریت تھی جس میں قائد اعظم، لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، میاں ممتاز دولتانہ جیسے سٹالورٹ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ جمہوریت تھی، ذمہ دارانہ جمہوریت لائی جائے گی۔ پھر جنرل ضیاء الحق آئے، انہوں نے کہا جی پاکستان کا ادب ذمہ دار ہونا چاہیے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ صحافت کو اس کیٹیگری میں شامل نہ ہی کیا جائے، پاکستان کی صحافت بھی اسی طرح پھلی پھیلی اور اپنے آپ کی اس نے گروتھ کیا جس طرح باقی ادارے ہیں، تو اس کو بھی اسی طرح آزاد رہنے دیا جائے۔ یہ چھوٹا سا پودا ہے، اس کو بڑا ہونے دے۔ چلیں سہیل صاحب آپ بریک لیں گے، جب واپس آئیں گے تو اس وقت جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے اس پر نظر ڈالیں گے۔ عمران خان اور طاہر القادری کی تحریک کتنی کامیاب رہے گی، دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ سہیل صاحب، حامد میر صاحب پر حملہ ہوتا ہے، جیو پر دباؤ بڑھتا ہے، اس کے بعد اب یہ تحریک سامنے آ رہی ہے جو کہ عمران خان اور طاہر القادری صاحب مل کر لا رہے ہیں۔ یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے ان پورے جو ڈیولپمنٹس کی؟ میرا خیال ہے کہ کسی بھی احتجاجی تحریک کی ٹائمنگ کا بہت پہلے سے تعین کیا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، اور ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے۔ موسم بھی بڑا اہم ہوتا ہے، موسم کے بارے میں نہیں سوچا گیا، لیکن کیونکہ عام طور پہ جو تحریکیں چلتی ہیں وہ مارچ اپریل میں چلتی ہیں، تو یہ مارچ اپریل تو انہوں نے گزار دیا، تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں، گرمی بہت ہوگی، لیکن ٹائمنگ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے اوپر جبکہ 1 سال گزر چکا ہے، ایک میڈیا ہاؤس جو ہے اس پر بھی الزام لگے ہیں، اور اچانک طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کی جب پارٹیاں باہر نکلیں گی تو حکومت پر بھی دباؤ پڑے گا، اور پھر اس میڈیا ہاؤس کا جو انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اچانک 1 سال کے بعد، جبکہ 1 سال کے دوران وہ کئی دفعہ یہاں کے شوز میں آئے، کئی دفعہ پروگراموں میں آئے، الیکشن کے دوران میں نے خود ان کا ایک دن جیو کے ساتھ کیا، اور اس طرح کے پروگرام ہوتے رہے۔ آپ کا تو بڑا ایکسپیرینس ہے، بڑی تحریکیں دیکھی ہیں آپ نے، کور بھی کی ہیں، تبصرے، تجزیے، سب کچھ کی، یہ تحریک کتنی کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، تحریک تو کامیاب ہو جائے گی، بندے نکل آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر طاہر القادری صاحب اور عمران خان کی پارٹی اکٹھی یہ کرے گی جلسہ پہلا یا پہلی ریلی کرے گی تو اس میں آپ یہ امیجن کر لیجئے کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ، تو کون زیادہ بندے سڑک پہ لا پائے گا، طاہر القادری صاحب یا عمران خان صاحب؟ اسی پہ تو لڑائی ہوگی۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ طاہر القادری صاحب کی جو پارٹی ہے وہ زیادہ منظم ہے، اور
عمران خان صاحب کی تحریک انصاف میں پہلے دن لوگ آئیں گے، دوسرے دن کم ہو جائیں گے، لیکن طاہر القادری صاحب نے تو مظاہرہ کیا تھا کہ 8 دن تک مسلسل لوگ ان کے بیٹھے رہے تھے اسلام آباد۔ لیکن وہ لاسٹ ٹائم خود آئے تھے، اس مرتبہ وہ خود نہیں آئے۔ ہاں، اس سے فرق پڑے گا۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ جو آخری جلسہ تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا اور طاہر القادری صاحب کا، جب یہ انہوں پاکستان عوامی اتحاد بنایا تھا، تو اس میں طاہر القادری صاحب کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ اکٹھے تھے اور دونوں طرف نعرے لگ رہے تھے، وزیر اعظم طاہر القادری، وزیر اعظم پروفیسر وزیر اعظم اور وزیر اعظم بے نظیر۔ بٹ الٹیمیٹلی وہ جلسہ آخری ثابت ہوا اور اس کی وجہ سے یہی تھی کہ تناؤ پیدا ہو گیا۔ تو امید یہی کرنی چاہیے کہ ان کے اندر تناؤ پیدا نہیں ہوگا کہ کون بڑا لیڈر ہے۔ لیکن تناؤ مطلب دونوں کے مزاج مختلف ہیں، تو کیا ساتھ چل پائیں گے؟ تناؤ نہیں پیدا ہوتا نظر آ رہا؟ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں اپنے آپ کو، طاہر القادری صاحب بھی ایون بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے تھے، اور وہ پاکستان عوامی اتحاد میں شامل ہی اس شرط پر ہوئے تھے کہ انہیں اس کا سربراہ بنایا جائے گا۔ تو اگر انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی موجودگی میں اس اتحاد کی سربراہی مانگی تھی تو اب بھی وہ کسی نرم شرائط پر شامل نہیں ہوں گے۔ تو ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی حکومت 5 سال مکمل کر پائے گی؟ مڈ ٹرم الیکشنز کچھ لوگ کہتے ہوں گے۔ دیکھیں، اگر تو کوئی سازشی کہانی پیچھے نہیں ہے، اگر تو کوئی اشارہ پیچھے نہیں ہے، تو پھر تو شاید یہ احتجاجی تحریک کا یہ موسم نہیں ہے اور وہ شاید مڈ ٹرم الیکشن نہ کروا پائیں۔ لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دھاندلیوں کے حوالے سے عدالتوں کے فیصلے آنے شروع ہو گئے اور 3 یا 4 ایسے کیسز سامنے آ گئے جس میں کہ دھاندلیاں ثابت ہو گئیں، تو پھر پرابلم ہوگا حکومت کا، کیونکہ حکومت نے کچھ ایسے کیسز ہیں، جیسے ہم نے بکھر کا ایک کیس ڈسکس کیا تھا کہ جس میں کہ 13,000 ووٹ جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے۔ تو اس طرح کے اگر کیسز کو خود پوائنٹ آؤٹ نہ کیا گیا تو پھر تو مسئلہ پیدا ہوگا۔ چلے سہیل صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ جاتے جاتے ایک کتاب فورینزک سائنس میں دیکھ رہی ہوں، یہاں پہ پڑھ رہے تھے، اور یہ کس قسم کی کتاب؟ مطلب آپ کا اس سے کچھ لنک لگتا نہیں کسی صحافی کا؟ میری بیوی جو ہے وہ کہتی رہتی ہے کہ پکوڑے اگر کسی اخبار میں آ جائیں نا تو آپ وہ کاغذ بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو میری بڑی کتابوں کے بارے میں اور تحریر کے بارے میں ہر طرح کی چیزیں پڑھتا ہوں۔ اس میں دلچسپ بات کیا ہے؟ اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے بہت سارے ہمارے دوست جو کہ پیپلز پارٹی میں بھی سرگرم تھے، منیر احمد خان، خالد احمد خان کھرل، مشتاق اوان، انہوں نے ایک نئی بنائی ہے NGO، نائب کے نام سے، پولیٹیکل ایجوکیشن کا کام کریں گے۔ تو یہ ویلکمنگ ہے، لیکن اگرچہ پولیٹیکل سین کے لیے اچھا نہیں ہے کہ سیاستدان اب عملی سیاست چھوڑ کر NGO کا کام کر رہے ہیں، لیکن بھلے لوگ ہیں، جو بھی کام کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ اور یہ جو ہے آفتاب احمد خان صاحب، یہ SSP ہیں اور یہ فورینزک سائنسز کا جو پولیس کا ادارہ ہے اس کے سربراہ ہیں، اور ریٹائر ہو چکے ہیں، کئی ایکسٹینشنیں مل چکی ہیں، یہ ایکسپرٹ ہیں۔ بے نظیر بھٹو کیس انہوں نے سالو کیا تھا، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بے نظیر بھٹو کو کیا لگا، گولی نہیں لگی تو کیا لگا، اور بہت سارے کیسز انہوں نے فورجری کے، قتلوں کے، یہ انہوں نے سالو کیے ہیں۔ اب یہ ایک طرح کی انہوں نے گائیڈ بک لکھی ہے کہ اگر انگوٹھوں کے نشان جاننے ہو، فنگر پرنٹس، تو کیسے جانیں گے۔ زبردست کتاب ہے اور پوری انہوں نے السٹریشنز کے ساتھ اس کو ثابت کیا۔ چلے سہیل صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔